बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 8 हफ्ते की अबूरी ज़मानत दी गई है। तिब्बी बुनियादों पर उनको ज़मानत मिली है। इसके बाद एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या तिब्बी बुनियादों पर कुछ दीगर कैदियों को भी ये रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये सवाल क्यों पैदा हुआ है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि हुकूमत की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने इस मामले पर एक तबसरा किया है। हुकूमत की इस अहम शख्सियत का क्या नाम है और उसने क्या तबसरा किया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनका जो आज़ादी मार्च है वो अब मुल्तान से लाहौर की तरफ रवाना हो चुका है और रास्ते में जगह जगह मौलाना साहब खिताबात भी कर रहे हैं। और एक जगह पर उन्होंने खिताब करते हुए एक बड़ी काबिल गौर बात कर दी है। वो कह रहे हैं कि ये जो उनका आज़ादी मार्च है ये जहाद है। क्या कहा है मौलाना साहब ने, ज़रा सुनिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये मैदान जिहाद है, एक मुकद्दस जिहाद। जिस रास्ते पर हम निकले हैं ये अल्लाह का रास्ता है और हम पूरे अज़्म के साथ, पूरे शरह सदर के साथ, पूरी कौम को लेकर इसलिए इस्लामाबाद जा रहे हैं ताकि हुक्मरानों को भी बता दें और पूरी दुनिया को पैगाम जाए कि पाकिस्तान का हुक्मरान या अवाम का हुक्मरान नहीं है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये एक मुकद्दस जहाद है और वो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी लड़ाई है, क्या ये कोई मजहबी लड़ाई है? इस पर हम बात करेंगे और कुछ और भी मामलात हैं। आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, साबिक सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, और उनकी शहरियत मनसूख हो गई थी और अदालती फ़ैसले के ज़रिए वो हुक्म भी मुअत्तल हो गया और पैमरा का वो हुक्म भी मुअत्तल हो गया जिसके तहत आपकी टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत पर पाबंदी लगाई गई थी। इसलिए हमने आज आपको दोबारा जहमत दी और आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उनकी कानूनी राय और सियासी राय दोनों हम उनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं फैसल वाडा साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको याद होगा कि यहीं पर कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि 4 लाख लोग तो सिर्फ सिंध से आएंगे और टोटल 15 लाख लोग होंगे और हमें लिख के भी दिया गया था। तो अब आपको लगता है कि इतने लोग आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब, आप 15 लाख का फिगर बोल के मोहसिन साहब ने भी साइन किया था उसको। उन्होंने कहा था हम आएंगे तो 15 लाख और हो जाएगा, 30 लाख आदमी की बात हुई थी। तो सिंध में तो शो बड़ा पुअर रहा, उसका 10% भी नहीं हो सका। इनका टोटल, उनका तो खैर अगर करें तो 2% भी नहीं हुआ टोटल। और दूसरा ये कि देखें मीर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि धरना या आज़ादी मार्च किस चीज़ के लिए, उसका रीज़न बताएं ना, वजह क्या है। कोई इस्लाम की कोई प्रॉब्लम है, मज़हब का कोई मसला आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कोई रिफॉर्म का है, वो गरीब के लिए कुछ करने जा रहे हैं, कश्मीर के लिए कुछ करने जा रहे हैं, किस वजह से आप आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, उसका अभी तक पैरामीटर नहीं आया। अच्छा जी, हम बात करने आपके पास है, बात करने हैं तो आपने जो डिमांड्स बज़ाहिर मीडिया में बताई थी वो डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? चले जी, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का आप इस्तीफ़ा ले लेते हैं, एक मिसाल देता हूँ मैं। फिर क्यों, क्या किया उसने, कसूर किया है? कसूर उसका ये है कि उसने मोटी मोटी गर्दन वाले जो डाकू थे उनको पकड़ के एहतसाब के अमल की तरफ खड़ा कर दिया, जो 65 साल में नहीं हुआ। ये उसका कसूर है? क्या उसका कसूर ये है कि उसने जाके कश्मीर का मुद्दा उठाया? क्या उसका कसूर इमरान खान साहब का ये है कि उसने इस्लाम का परचम बुलंद किया? क्या प्रॉब्लम है इमरान खान आप साहब के साथ? एहतसाब ज़रूर करें, लेकिन हाफिज़ हम्दुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख करना ये तो मुनासिब बात नहीं थी। देखिए मीर साहब, मेरे ख्याल से कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी है और जजमेंट के बाद एक बड़ा स्ट्रेट एटमॉस्फेयर बन गया उस चीज़ के ऊपर। तो उस पर डिबेट करना बेकार है। मैं आपको गद्दारी का दूं या आप मुझे गद्दारी का मेडल दें, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा वही आपसे, मैं हाफिज़ साहब से ये बात करूँगा, जी आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? आप आएँ जी, आपका पुरअमन एहतजाज आपका हक है, हमने आपके रास्ते खोल दिए हैं। अब आप ये तो बता देंगे आपका रीज़न क्या है। रीज़न अगर आपका ये है कि हम कोई NRO देंगे या कोई टॉलरेट कर लेंगे या करप्शन को आगे बढ़ने देंगे, ये किसी सूरत में नहीं हो रहा। और अल्लाह के, आपका ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान आपसे NRO लेने आ रहे हैं? नहीं, देखिए मौलाना साहब तो बेसिकली हायर हुए हैं किसी के एजेंडे के ऊपर ना। दोनों पार्टीज़ के पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो नून लीग के पास तो दर्जन लोग भी नहीं है और पीपल्स पार्टी के पास तो 2-4 लोग भी नहीं है। आपने खुद उनका फिल्म हाल देख लिया। तो इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने
پورا کندھا ملبہ ان کے کندھے پہ رکھ دیا ہے یہ آس پہ. اس آس جب یہ آس ٹوٹے گی, اچھا سب دیکھ رہے ہیں میر صاحب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گر جائے گی اور عمران خان صاحب کا استعفیٰ ہو جائے گا. ہم اللہ کے رحم سے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ چیز ناکام ہوگی تو ہم آسمان کی طرف ہوں گے, ٹھیک ہے, راکٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو آخری آس ہے, راکٹ پہ بیٹھ کے کدھر جائیں گے آپ؟ سر ہم تو راکٹ پہ لے کے راکٹ تو کہیں جا کے پھٹ جاتا ہے. نہیں سر, راکٹ تو کہیں جا کے پھٹ جاتا ہے. تو ایک راکٹ چاند پہ بھی جاتا ہے نا سر. اچھا ٹھیک ہے سر, تو ہم پاکستان کو ادھر اس بلندی پہ لے کے جائیں چاند گے. کے مسافر ہیں ہم چاند کے مسافر ہیں سر. اب یہ ان کو یہ سینٹ پہ جیسے آس ٹوٹی تھی نا, ویسی جیسے ٹوٹی تھی ان کی بجٹ پہ, ٹھیک ہے, یہ آخری آس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے بوجھ, اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یوں یہ سب خوش ہو رہے ہیں, ہم تو یوں دیکھ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں پہلے ہم ٹیک آف کر رہے تھے, ہم آسمان کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا حافظ حمداللہ صاحب, یہ چاند کے مسافروں کے خلاف یہ جو آپ کا مقدس جہاد ہے, کچھ بتائیں گے کہ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھی ہم نے کیا کیا ہے, آپ کیوں ہمارے خلاف آزادی مارچ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حامد میر صاحب, میری شہریت کی بحالی اور شہریت کی منسوخی آپ نے جو کاوش کی اپنے تحریر کے ذریعے, اپنے بول کے ذریعے, آپ کا اور جتنے بھی تمام دوستوں نے کیے, میں آپ ساتھیوں کا مشکور ہوں. جو ایک ایماندار آدمی کی علامت اور شناخت یہی ہوا کرتا ہے. میں کوٹ کا بھی مشکور ہوں جناب اطہر من اللہ صاحب کا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ لوگ چاند پر جا رہے ہیں, ذرا یہ بتائیے جو راکٹ, جس راکٹ پہ یہ سوار ہو کے چاند پہ جا رہا ہے, وہ فواد چودھری کا بنایا ہوا راکٹ ہے. اس کا تو اپنا راکٹ بھی کام نہیں کرتا ہے کہ وہ چاند تک وہ پہنچ سکے. وہ تو ریت ہلال کمیٹی کے خول سے نہیں نکلے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا ہے. تو یہ بات. تیسری بات میں یہ کرتا ہوں, یہی تو ہم روز اول سے کہتے ہیں کہ یہ چاندنی فورس ہے, اگرچہ نام اس کا دوسرا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات چھوڑیے. دوسری بات, انہوں نے کرائے کی بات کی کہ مولانا کو ہائر کیا گیا ہے, پی ایم ایل این کو اشارہ کیا, پیپلز پارٹی کو. اس کا جواب میں ایک شعر میں دیتا ہوں. آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان توڑیے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان توڑیے. تیسری بات, اچھا انہوں نے این آر او کی بات کی, وہ تو محسن صاحب بات کریں گے. کیا آپ پاکستان کی سیاست پر بہت گہرا نظر رکھتے ہیں؟ این آر او ان کی اختیار میں ہے, نہیں دے سکتا ہے این آر او, بات بھی نہیں کر سکتا ہے این آر او کے بارے میں. تیسری بات, یہ جو مارچ ہے ہماری, آپ نے جہاد کی بات کی کہ آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو حکمران جبر کے ذریعے مسلط ہو اس کا ہٹانا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, تمام متحدہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہیں آئی ہے یہ حکومت. تو جب نہیں آئی ہے, جبر کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے, لہٰذا اس کا ہٹانا سیاسی جدوجہد کے ذریعے, سیاسی پارلیمانی جمہوری آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کے ذریعے اس کا ہٹانا یہ لازمی ہے. اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام نہیں, پوری قوم یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ سیاسی جدوجہد تک محدود رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ جو آج نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا 8 ہفتے کا, تو آپ کورٹ میں بھی موجود تھے. اب ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے اگر بیرون ملک جانا پڑا تو وہ جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حامد صاحب, جو اس وقت یہ فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب خود کریں گے. اور ایک بات میں بڑی واضح کہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر رہنے کی اور وہاں پر خواہش ہوتی تو وہ اپنی بیمار بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے پاکستان واپس نہ آتے. اور وہ اس سارے عمل میں سے جس سے گزرے ہیں اتنے پچھلے ایک سال میں, اس سارے پروسیس سے بھی وہ نہ گزرتے. اگر انہوں نے دوبارہ ہی ملک سے باہر جانے کی خواہش اپنے اندر رکھی ہوتی تو بالکل یہ نہ کرتے. اور جس نواز شریف کو میں کچھ دن پہلے بیماری کی حالت میں ملا بھی, مجھے بالکل نواز شریف صاحب کے موقف میں یا ان کی جو میں سمجھتا ہوں جو ان کی قوت ہے, جو ول پاور ہے, مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی لرزش نظر نہیں آئی.
وہ نواز شریف جس طرح آپ نے کمرہ عدالت میں دیکھا تھا اسی طرح کا نواز شریف ہسپتال میں بھی ہے. تو 8 ہفتے کے بعد اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور دوبارہ عبوری ضمانت میں توسیع کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا وہ پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو وکلا کریں گے، اور میں نے ابھی فیصلہ پڑھا ہے اس کے بیچ میں انہوں نے اسی طرف کہا ہے، اور جس قانون کا جو سیکشن ہے جس کا ریفرنس CRPC کا دیا گیا یہ بہت کم استعمال ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور لیکن اب اس کا فیصلہ وکلا ہی کریں گے. خواجہ حارث صاحب جو ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے کہ 8 ہفتوں بعد نواز شریف صاحب کی صحت کی کیا صورتحال ہے. اور میرا خیال ہے میں میاں نواز شریف صاحب کو بڑی کافی عرصے سے کئی سالوں سے جانتا ہوں 1985 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنے بہت پہلے سے، اور اس وقت سے میں جس نواز شریف کو سمجھتا ہوں میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف پنجاب حکومت کے دروازے پہ کیا یہ 2019 والا نواز شریف وہی ہے جو 1990 والا یا 1996 والا نواز شریف؟ یہی تو لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ کوئی اور آدمی ہے سر. یہ وہ آدمی کا جذبہ دیکھ لیں کہ جس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ اتنے گر چکے تھے اور نیب والے مجبور کر رہے تھے اسپتال چلو، اور وہ ان کو کہہ رہا تھا سو جاؤ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا. وہ اتنا دلیر آدمی ہے اور یہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. چلیں اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا دلیر آدمی ہے، لیکن آج اس عدالتی فیصلے کے بعد حکومت کی ایڈوائزر فار انفارمیشن فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کیا کہا، ذرا سنیں. میاں محمد نواز شریف کے کیس کے ساتھ جڑے جتنے فیصلے ہیں یہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید ان مظلوم بیمار قیدیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بنے ہیں کہ یہ اب وہ بھی آئیں گے، اور اب آپ سب بھی میڈیا مجھ سمیت ہم عدالت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اور کتنے اس طرح کے مستحق قیدی عدالت چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیتی ہے. اچھا، یہ ویسے فیصل واڈا صاحب ویکینڈ تھا، یعنی سیٹرڈے والے دن یہ ہوا تھا، اور پچھلے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، وہ تو سنڈے کو بھی ہمیں بلا لیا کرتے تھے، سنڈے والے دن بھی وہ عدالت لگا لیا کرتے تھے. کیا یہ ضروری تھا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ یہ کہیں کہ چھٹی والے دن بھی ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، عدالتی احترام ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے پیرائے میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ 780 لوگ جیل میں وفات پا گئے ان کی گورنمنٹ کے ٹائم پر کہ ان کو دوائیاں نہیں ملی. آپ یہ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. 780 لوگ مر گئے جیلوں میں معصوم جن کو دوائیاں نہیں ملی گئیں. سیٹرڈے کو کیا فیصلہ یا منڈے کو کیا، دیٹس ناٹ ڈیبیٹیبل، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے سیال کوٹ کا ثانیہ کے اوپر کیا ہوا. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو خواتین جو ماں بننے والی تھی ان کے ساتھ ان کے منہ پہ جو گولیاں برسائی گئی اس کا کیا ہوا. بہت ظلم ہوا. وہ جو بچوں کے ساتھ ہوا ساہیوال والا ان کا کیا ہوا. ثانیہ بلدیہ کا کیا ہوا. وہ جو 16-17 ہزار آدمی ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ان کا کیا ہوا. تو ایک طویل ہسٹری ہے ہمارے پاس. ہم اگر ایڈریس کریں تو پھر کوانٹم میں پورے کو ایڈریس کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حامد میر صاحب ایک کریڈیبل ٹاپ لسٹڈ اینکر ہیں تو ان کے لیے پرائرٹی ہو جائے گی کسی چیز کی اور ایک رپورٹر کے لیے فیصل کے لیے نہیں ہوگی. کا ڈسکشن ڈیبیٹ اس کی ہے. عدالتی فیصلوں کو احترام کرنا اور ان کو چیلنج نہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے اور ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں اب اتنا سپیڈی ٹرائل ان لوگوں کو ہوگا، اور کیا ہم یہ کہیں کہ ملک توڑنے والا آدمی، ملک دشمن، ریپ کرنے والا، قتل کرنے والا، مرڈر کرنے والا، کڈنیپنگ کرنے والا، بچوں کے ساتھ ذاتی کر کے ان کے ٹکڑے کرنے والا اگر بیمار ہوگا تو کیا انسانی حقوق اس پہ بھی انسانیت اپلائی ہوگی؟ لیکن آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ انہوں نے 4,500 کے قریب جو قیدی ہیں ان کو بھی ریلیف دیا. کن نے؟ کورٹ نے نہیں، عثمان بزدار صاحب نے کورٹ کو بتایا ہے کہ میں نے 4,500 قیدیوں کو میں نے ان کو ریلیف دیا ہے. دیکھیں میر صاحب، اگر انہوں نے 4,500 آدمی کو دیا تو اللہ کرے کہ وہ 4.5 لاکھ آدمیوں کو دے سکے. یہ تو اچھی ایک وہ ہے. بات یہ نہیں ہے، دیکھیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں اپنے پلر آف دا اسٹیٹ کو جو کہ ہماری عدالت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے اندر اگر کچھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کیا
ایک عام آدمی, مجھے ایک بات بتائے سر, ایک میر صاحب ایک چیز کا جواب دیں, ایک آدمی بیمار ہے, اس کی بیماری پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, لیکن کیا سر وہ آدمی جو بیوہ اور یتیم بچے جن کے گھروں میں لوگ کرایہ دار گھسے ہوئے اور 25-25 سال سے وہ روز ہر گھنٹے مر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہوا آج 65 سال میں پاکستان کے لیے, ان کے لیے وہ تو آپ نے کرنا نا, یو آر گورنمنٹ. نہیں سر, دیکھیں میرے بابو, عدالتوں میں کیسے چل رہے ہیں نا, عدالتوں میں آپ آج کیس کریں اپنے گھر کو ریکور کرنے کے لیے, آپ کی اولاد, اس کی اولاد اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد کو ملے گا. تو ہمیں وہ زندہ جو مرے ہوئے ہیں ان کی بھی زندگی بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو انسان کی پوری زندگی اگر انسانیت پہ ہم چلنے لگ گئے تو سر پھر بہت بڑا پیرامیٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب, ایک اور سوال بڑا اہم ہے. آج پنجاب گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS جو ہے وہ ان پر قاتلانہ حملہ کر سکتی ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ تو اب ایک آفیشیل تھریٹ الرٹ جاری ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے احمد میر صاحب, پہلے میں اسی زاویے میں جو آپ نے سوال کیا حکومتی رویے پہ بھی بات کرتا ہوں. یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جس کے بارے میں 1 مہینے 1.5 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نریندر مودی کا ایجنٹ ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ بھارت کا ایجنٹ ہے, اور یہ جو آزادی مارچ کر رہا ہے اس سے انڈیا کو بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے. ان کے چینلوں پہ مولانا صاحب کے جو رضاکار ہے فلانا, یہ ایکٹیویٹی یہ باقاعدہ دکھا رہا ہے, یعنی دلیل میں یہ پیش کر رہے تھے. تو ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا اور ان کی ایکٹیویٹی آزادی مارچ یہ انڈیا کے سپورٹ میں جا رہی ہے, اس لیے نریندر مودی اور اس کی حکومت اور رجیم خوش ہے, اور مولانا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور فنڈ بھی وہاں سے مل رہا ہے. مختلف ٹاک شو میں وفاقی وزراء نے اور MNAs نے یہ بات کی ہے. ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے, کس سے خطرہ ہے؟ را اور NDS سے. NDS کو ایک جگہ پر دیکھیں, لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ دلی اور کابل اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے تو ایک پیج پر ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ را مولانا کے پیچھے پڑے اور اس سے خطرہ ہے, تو وہ کل جو آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا جو کچھ کر رہا ہے را اور نریندر مودی کی خوشی کے لیے کر رہا ہے, اور آج یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ مولانا کو اس سے خطرہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خوش نہیں ہے وہ اس ایکٹیویٹی سے. تو ایک وزیر وفاقی حکومت کا چہرہ کہہ رہا ہے, 1 نہیں 2 3 نہیں 4 5 اور بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے کاتے میں جا رہا ہے, اس کے لیے کر رہا ہے, فنڈ بھی کسی بیرون ملک سے مل رہا ہے اس کو, اور یہاں کہہ رہا ہے کہ راہ حملہ بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ خوش نہیں ہے. لہذا حکومت وضاحت کرے کہ آپ کا موقف کیا ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے. اب آئے مولانا صاحب کی زندگی کے لیے. دیکھیں مولانا نے فیصلہ کیا ہے, ہر کارکن نے یہ فیصلہ کیا ہے جماعت علماء اسلام کا. یہ آج کے نہیں, ہم فیصلہ کر چکے ہیں, آج کے نہیں ہر وقت. زندگی کو خطرہ ہے, ہمیں جیل میں جانا ہے, جو بھی ہونا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو اہداف جو مقاصد ہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی زندگی کو محفوظ رکھے, اور مولانا صاحب سے ایک بار نہیں بار بار خودکش حملے ہوئے اس پر, اور ہمیشہ جب مولانا کو تھریٹ ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں پھر سیکورٹی کیوں لیا گیا؟ مولانا کو سیکورٹی کیوں نہیں دیتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے اور آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, دوسری طرف آپ نے ان سے سیکورٹی بھی لے لی. وہ تمام چیزیں جن کی زندگی کے تحفظ کے لیے جو ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ ساتھ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے اس رویے پہ میں کیا کہوں آپ کا. اچھا یہاں پر ایک ہم بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, پنجاب حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو انڈیا اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے. کیا اس صورتحال میں مولانا صاحب کو کچھ احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پھر ایسے تھریٹ الرٹ سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اور میں خود اب کافی عرصہ ہو گیا اور کئی جلسوں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی سفر کرتا رہا, اور جب بھی آپ کا ایک کامیاب جلسہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو ایک تھریٹ الرٹ آتی ہے ہمیشہ سے, جلسے سے پہلے, کہ جی یہاں پہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, گاڑی سے آپ. لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت سے ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں ان پر حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں. اگر دیکھیں میں کہتا ہوں بڑی عجیب سی یہ بات ہے, لیکن اگر اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے
تو سیاستدانوں کو ان الرٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی اور اس طرح کے مسائل ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں یا باہر سے فورن ہینڈ انوالو ہوتا ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی پولیٹیکل کیمپینز کو اس قسم کے تھریٹ الرٹس کی وجہ سے آپ ان کو ہالٹ پہ نہیں لا سکتے، آپ کو ان کو کرنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ کے سپورٹرز جو ہوتے ہیں، دیکھیں آپ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ باہر گاڑی میں بلٹ پروف کے بغیر چل رہے ہیں، تو اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے، آپ کہیں گے جی میں ڈر گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ نہیں ہے. لیڈر کو باہر نکلنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے اور ساتھ چلنا چاہیے. اور میں مولانا صاحب سے یہی توقع کرتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی بالکل اس طرح ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دعائیں ہیں. اور ایک میں راکٹ کی بات کر رہا تھا، وہ جو راکٹ انہوں نے کہا اوپر جائے گا، وہ یہ راکٹ فیصل واڈا صاحب کے ادھر جائے گا، اوپر سے پھر نوکریوں کی بارش ہوگی. آج اس ملک میں جو یہ عالم پہنچا ہے، یہ کیوں؟ یہ آج سارے پاکستان کے تاجر جو ہیں انہوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، مارکیٹس آج ساری بند ہیں، سارے تاجر سڑکوں پہ ہیں. جو ٹیکس ان کے اوپر لگایا گیا ہے پاکستان کی، یہ کہتے ہیں عمران خان کا قصور کیا ہے، اور وہ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے جو یہ تھریٹ الرٹ والی بات ہو رہی ہے اس پہ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صاحب مجھے آج محسن راجہ صاحب جو پمپ کر رہے ہیں، ہوا بھر رہے ہیں، آج جو مولانا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو ہونا چاہیے، تو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں کہ جب آپ جیل سے سعودی عربیہ ایگریمنٹ کر کے بھاگ گئے آپ کے نواز شریف صاحب، اس وقت وہ کہاں دلیری تھی؟ اس وقت آپ نے آگے کیوں نہیں کہا؟ اور آپ کی جو باقی لیڈرشپ تھی، آپ کی یہ نہیں کہ بہت سارے ایسے تھے جو خود جا کے پولیس کو فون کر کے نظر بند ہو رہے تھے، کہاں تھے سارے؟ آج جس دلیری کی آپ بات کریں، وہ دلیری اس وقت دکھانی تھی جب اپنے اوپر آئی تھی. آج تو مولانا صاحب آپ کو مل گئے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ کو ایک ٹوائے بوائے مل گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، لیکن اب آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مولانا کو را اور این ڈی ایس سے خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے را اور این ڈی ایس ان سے ناراض ہے. نہیں سر، ایک منٹ، میں آپ کو اس کو جواز دیتا ہوں. کئی دفعہ آپ کو کوئی ایجنسی فنڈ کرتی ہے اور وہ ایجنسی فنڈ کرنے کے مقاصد کے لیے ایک چیز کو لے کے چلتی ہے. سپوزلی مجھے کسی ایکس کا ملک نے فنڈ کر دیا ہے، اب میں ان کا مقصد لے کے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، یا ان کا لے کے نہیں چل رہا، ان کا مقصد فیض ہی فلفل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں تو تماشا بن رہے ہیں. انڈیا میں آج سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ یہی ہے نا دھرنا، نہ کشمیر میں بات ہو رہی ہے، نہ کسی چیز بات ہو رہی ہے. اور کل ان کا کام ہونے سے زیادہ امپیکٹ میری جان لینے پہ ان کو مل جاتا ہے. ہدف حاصل کرنے کے لیے کبھی کرایہ دیا جاتا ہے، کبھی جان لے لی جاتی ہے. تو دونوں پاسبلٹی ایک ہی ملک سے ہو سکتی ہے. انڈیا یہ دونوں کام کر سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ بائی پاس نہ کریں نا. آپ نے دلیل دی کہ جی اگر وہ دشمن ہے، اگر وہ ہم پیسے دے رہا ہے تو پھر وہ مارنا کیوں جاتا ہے. کئی دفعہ ہدف حاصل کرنے کے لیے آپ کو مارنا بھی پڑتا ہے، کبھی ہدف ڈالنے کے لیے پیسے بھی ڈالنا پڑتا ہے. مولانا صاحب کیا کریں؟ مولانا صاحب وجہ بتائیں کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کو اتارنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مقدس جہاد ہے. کیا جہاد ہے؟ بتائیں نا کیا کیا ہے اس آدمی نے. وہ تو اب آئیں گے تو میں پوچھوں گا نا ان سے. نہیں، ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، سینئر آدمی، انہوں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جبر کی حکومت ہے. میر صاحب میں تو ان کی پوری کاروائی دیکھ کے نا، میری تو بہت تھوڑی سی سیاست ہے، مجھے چیس بورڈ لگ رہا ہے. اس چیس بورڈ میں کبھی ہم بہانہ ہے یا کبھی ہم نشانہ ہے. یہ تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہانہ ہے اور کوئی اور ہے نشانہ. سر دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں چیس بورڈ میں کبھی ہم بہانہ بن جاتے ہیں، کبھی ہم نشانہ بن جاتے ہیں، خود بھی کنفیوزڈ ہیں. اس سے زیادہ کنفیوز وہ ہیں. آپ آ کے دیکھیں کہ نون لیگ والے جو ہیں ان کی شکل پہ آج جو مسکراہٹ ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف مولانا صاحب کی وجہ سے. زرداری صاحب بھی کی پارٹی جو ہے وہ بھی مولانا صاحب. آپ سب دیکھ رہے ہیں اس پورے ایجنڈے کو، پلان کو، یہ سب خوش ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے یوں جانا ہے اور استعفیٰ لینا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا بھی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے ہم نے یوں جانا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ چاند کے مسافر ہیں. ہم چاند کے مسافر ہیں اور ان کی سیاست دیکھیں قبرستان کی ہے. مولانا کا را اور انڈیا کا مولانا ٹارگٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی جو حکومت ہے نا، اور ان کی جس طریقے سے یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک طریقے سے آئے ہیں الیکٹ ہو کے، ان کی پوری پارٹی ٹارگٹ ہے اس مجمع کی اور اس پوری موومنٹ کی جو ان کے آگے اگینسٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے. بہرحال یہ اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا فیصل واڈا صاحب کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو ہے وہ اپوزیشن کی شکایت تو نہیں لگائی. انہوں نے شکایت لگائی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کی، فواد چودھری کی، اسد عمر کی، کہ دیکھیں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ میرے خلاف ہیں. تو ہر جو پرابلم ہے اس کی ذمہ دار اپوزیشن تو نہیں ہے. کچھ پرابلم جو ہے وہ اندر سے بھی تو جنریٹ ہو رہے ہیں.
دیکھیں جی، جب سازش ہوتی ہے تو اپنے پرائے کئی جگہ پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے. جمہوریت کے اندر یہ حسن ہے جمہوریت کا. اور مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے باہر تھا کیبنٹ کے اندر، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ہوا. لیکن میرا سوال جو ہے نا میر صاحب وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہے نا، مجھے دیکھیں میرا تو حافظ صاحب کے ساتھ، میں تو کہا نا کہ جس دن حافظ صاحب آگے اسٹیج پہ بیٹھیں گے تو میں تو چائے پینے چلا جاؤں گا. آپ آزادی مارچ کے چائے پلائیں گے مجھے مولانا صاحب کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ اب چائے تمہیں ضرور چائے پلائیں گے. اچھا، حافظ صاحب سے کئی سالوں سے شوز ہم کر رہے ہیں سال. انہوں نے کہا مجھے تو دیکھیں، میں تو آج بھی حافظ صاحب سے، آپ پروگرام نے شروع ہونے سے پہلے بھی پوچھا تھا، حافظ صاحب ایشو بتائیں، وہ کون سا ایشو ہے جس میں ہم ساتھ بیٹھ کے دنیا کی چیزیں آپ نے پوچھا، آپ نے کہا ایشو بتائیں. ہاں تو حافظ صاحب نے کہا ہائے ہائے ہائے. ہاں حافظ صاحب نے ہائے ہائے کیا اور ہنس پڑے. ٹھیک ہے، اب حافظ صاحب آج ہنس رہے، شاید ہم آگے ہنس رہے ہوں. اچھا ابھی جو سر میر صاحب آج آپ کے پروگرام کا جو وہ ہے نا سمری ہے، وہ یہ کہ یہ تو پھنس گئے ہیں وہ دونوں جو پارٹی ہیں نا. ان کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کو کھٹک رہی ہے. بہت کھٹک بھی رہی سر، مسکراہٹ پہ ہنسی آ رہی ہے میں تو کہ وہ دیکھ رہے یوں اور ہم ہر وقت یوں دیکھ رہے ہیں. اچھا اب میں نے حافظ صاحب، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ چاند کا مسافر کون ہے اور کس کے چہرے کی مسکراہٹ کس کو اچھی نہیں لگ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں 2 مہینے پہلے ایک ان سے ہم نے انٹرویو کیا تھا اور وہ انٹرویو نشر بھی ہوا تھا جیو پہ. اس انٹرویو میں مولانا صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں وہ ذرا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ کیا بات تھی. ہم بتائیں گے کہ کتنی قوم آتی ہے یہاں پر. مجھے تو آپ سے بھی احتجاج ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر 15,000 لوگ بھی لے آیا تو آپ 15,000 کی بات کرتے ہیں. 15,000 تو میں یہ چٹکی لگا کر بھی چند گھنٹوں میں جمع کر دوں گا جی. اچھا، ہم 15 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں لائیں گے جی. 15 لاکھ 15 لاکھ آپ سے زیادہ دیکھ لوگ لیں. آئیں گے جی. اب پھر 15 لاکھ کی آپ بات نے مجھے ایک دفعہ پہلے بھی چیلنج کیا تھا کراچی کے بارے میں تو میں آپ کے چیلنج پہ پورا اترا تھا اور انشاءاللہ العزیز اب بھی ہم آپ کے چیلنج پر پورا. 15 لاکھ میں محتاط بات کر رہا ہوں. اور کچھ دن پہلے جناب راشد سومرو صاحب، انہوں نے فیصل واڈا صاحب کے سامنے لکھ کے کیا دیا وہ بھی سنیں. میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے 15 لاکھ سے زائد کارکن آ کر آپ کی چھٹی کرائیں گے. 15 لاکھ 15 لاکھ لکھے نہیں امیر صاحب میں لکھ رہا ہوں. لکھ رہے ہیں. اچھا، اور آپ میں تاریخ بھی لکھ دیتا ہوں. آپ سندھ سے کتنے لائیں گے؟ سندھ سے بھی لکھ دیتا ہوں. 4 لاکھ سے زائد لوگ سندھ سے آئیں گے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب، چلے 31 اکتوبر کو دیکھیں گے یہاں 15 لاکھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن آپ خود بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا سندھ سے 4 لاکھ لوگ نکلے؟ حامد میر صاحب، میں ایک بات کروں میرے بھائی فیصل واڈا صاحب کی کہ ایشو کیا ہے. یعنی حافظ حمداللہ صاحب بتایا، مولانا صاحب، جمعیت علماء اسلام کا ایشو کیا ہے، عمران خان نے کیا ہے. بابا مسئلہ ذات کا نہیں ہے، مسئلہ 22 کروڑ عوام کا ہے. اس کا جواب میں ایک شعر سے دیتا ہوں، وہ یہ: جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو. تو آپ جلانے آئے؟ دیکھیں نا، جلانے کا میں نے آپ کو کہا نا، وہ جلانا نہیں ہے جو شیخ رشید کنٹینر پہ کڑے ہو کے کہا مارو مرو جلاؤ گراؤ پورا پاکستان کو آگ لگا دو. نہیں، اللہ نہ کرے ہم نہیں کرتے. ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی معاشی استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں. غربت میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. آپ پی ایم ڈی سی کا دیکھیں، سینکڑوں روزگاروں کو، ملازمین کو ایک ہی جنبش قلم سے اڑا دیا گیا. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کے؟ خود ان کی رپورٹ ہے 10 سے 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جب اس حکومت میں یہ تمام مسائل کی بیماریوں کی ایک انبار ہے، اب اس انبار کا ازالہ اور ان مسائل کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حکومت ہے. تو 15 لاکھ لوگ آئیں گے، لاکھوں میں آئیں گے اور 15 لاکھ لوگ آئیں گے. اچھا میر صاحب، 15 لاکھ لوگ آپ نے آج پھر بچا دیا محسن راجہ صاحب کا کلپ. 15 لاکھ انہوں نے کہا تھا، 15 لاکھ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ ہمارے بھی شامل کریں. ہاں ہم پریس کانفرنس تو 30 لاکھ ہو گئے. اب سر ایک منٹ ایک جھٹا میری 22 کروڑ کی آبادی میں مثال مان لوں میں، تیر چل جائے، ٹھیک ہے جی، اللہ میاں کوئی معجزہ کر دے، مان لیا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سپوزٹلی آپ 10 لاکھ آدمی ملے، تو کیا فرق پڑتا ہے حکومت کو، ریاست کو، سیاست کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا 10 لاکھ لوگ آگے تو آپ کو کوئی فرق کیا فرق پڑتا ہے سر؟
مجھے آپ بتائیں نا 22 کروڑ آدمی ہو گئے, ہم نے 1.25 کروڑ ووٹ لیے سر, 10 لاکھ آدمی. میں بات کروں نا, 1 کروڑ آدمی کیا, اگر آپ کے 2100 لوگ 126 دن دھرنا دیتے ہوئے آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ, پی ٹی وی سینٹر کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. آپ 1500 اور 2000 کے ذریعے آپ پورا سسٹم کو اڑانے کی کوشش کرتے رہے. یہ وہ 1500 اور 2000 نہیں ہے, یہ لاکھوں میں لوگ آئیں گے, لاکھوں میں. ان کے پاس کلاشنکوف تو نہیں ہوگی, نہ ڈنڈا ہوگا, ڈنڈا بھی نہیں ہوگا, ڈنڈا بھی نہیں ہوگا, کلاشنکوف بھی نہیں ہوگا, کیلدار ڈنڈا بھی نہیں ہوگا, پارلیمنٹ پہ حملہ بھی نہیں ہوگا, پی ٹی وی سینٹر پر حملہ نہیں ہوگا, پولیس کے ساتھ لڑائی بھی نہیں ہوگی, پولیس کے ساتھ لڑائی بھی نہیں ہوگی, پولیس کی مار پٹائی بھی نہیں ہوگی, شیور نافرمانی کا اعلان بھی نہیں ہوگا, بل بھی نہیں جلائیں گے. پاکستان زندہ, اسلام زندہ آباد اور پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ لگے. یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں بھائی. آج حافظ صاحب آپ کی کلپ میں دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا کا تھا, ٹی وی پہ, بڑے زبردست آپ لوگوں نے مرغ چھولے کھلائے. تو مرغ چھولے نہیں ہوتے, چھولے بڑے زبردست بنا کے آپ لوگوں نے بانٹے ہیں. تو اسی لیے لایا نا, میں بھی جب آؤں گا مجھے مرغ چھولے بہت پسند ہیں. میرے بات سنیں نا, اسی لیے لایا امیر صاحب. اچھا کھلائیں گے, میں آؤں گا, اسی لیے لایا کہ ہمارے پاس جو کارکن ہے وہ برگر اور سیور والے نہیں ہیں, ڈیڈی والے, وہ مرغ چھولے کی فرمائش. اچھا ایک چیز, آپ نے چھولے کی ہاتھ پکڑا حافظ صاحب کا, پریشان وہ ہو گیا ہے. مرغ چھولے کھلائیں گے آپ, نہیں چھولے نہیں, حلوہ کھلاؤں گا, حلوہ حلوہ کے ساتھ, پوری کے ساتھ کہا تھا, کوک زیرو کے ساتھ آپ کے حلوہ کھلاؤں گا آپ کو. چلیں, بہت اچھی ایک ایگریمنٹ ہو گئی ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب سے فرمائش کی فیصل واڈا صاحب نے کہ میں نے مرغ چھولے کھانے ہیں آپ کے پاس, جب آپ یہاں پہ آزادی مارچ لے کے آئیں گے. تو حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ مرغ چھولے بھی کھلاؤں گا اور حلوہ بھی کھلاؤں گا. تو انہوں نے کہا پھر اس کے ساتھ میں نے پوڑی بھی کھانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں پوڑی بھی کھلاؤں گا. اور ہم نے ہاتھ ملایا جس پہ محسن راجہ صاحب کی منہ اتر گیا, یہ بھی بتائے نا پورا. نہیں, میں خوش ہو گیا, گھبرا گئے, وہ گھبرا گیا. مجھے کچھ اور یاد آ گیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کے پاس جانا ہے, تو میں فیصل کو کہوں گا آپ سوچ سمجھ کے جائیں. اچھا سوچ سمجھ کے جائیں, کیا مطلب ہے بھائی؟ میں تو حافظ صاحب پاس جا رہا ہوں, اس کی گارنٹی تو میں دیتا ہوں. چلیں گارنٹی دے رہے ہیں جی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ لبنان جو ہے وہ مشرقی وسطی کا ایک اہم ملک ہے. کچھ دنوں سے وہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا اور بیروت میں 10 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا حکومت کے خلاف, اور وزیر اعظم حریری کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو فیصل واڈا صاحب, 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ تو لے لیتے ہیں ویسے. سر وہ کمزور لیڈر ہوں گے جن کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. اول تو 10 لاکھ لوگ آدمی رہے, لیکن میں آپ کو بتایا 2.25 کروڑ ووٹ لے کے ہم آئے ہیں. 22 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک کے اندر. میں ایک مثال کے طور پر کہا کہ 10 لاکھ کا جھتہ آ بھی جائے تو کیا کر لیں گے. ریاست اور حکومت سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی لڑائی کر رہے ہیں, نہ مار دھاڑ کر رہے ہیں, نہ کوئی پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. اور جب پورا من ہے تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ صاحب فون کریں گے, ہمیں اسلام آباد پہنچ کے, اسلام آباد میں ہی ہے, اگر اس دھرنے کے 31 تاریخ کو مجھے فون کریں گے کہ جی مجھے حلیم کھانی ہے تو میں حلیم لے کے حافظ صاحب پر جاؤں گا. اچھا ابھی تو آپ یہ بتائیں نا, ابھی تو تعلقات صحیح ہے ہمارے, کوئی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں, اور یہ ان کی طرف سے بھی بڑا اچھا جیسچر ہے کہ آپ جب ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو حلوہ پوڑی کھلائیں گے. میں بھی ساتھ جاؤں گا. ڈن سر, ٹھیک ہے, لیکن اس کی پریشانی دیکھیں موسم کی. میں پریشان تو ہوں فیصل کے لیے. اچھا لیکن یہاں پہ ایک بڑا سیریس مسئلہ بھی ہے کہ دیکھیں جو تاجر برادری ہے پاکستان کی, وہ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں, لیکن سب کے بارے میں تو نہیں ہے یہ تاثر کہ جی کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. لیکن آج بہت سے شہروں میں ہڑتال ہوئی ہے, تو یہ ہڑتال کے بھی کچھ معاملات ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرنے, ذرا ایک رپورٹ دیکھیے. ٹیکس پالیسیوں کے خلاف تاجروں کی 2 روزہ ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال شروع ہو گئی. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر کے کاروباری مراکز بند. دکانوں پر تالے پڑ گئے. بجٹ میں تاجروں کے لیے عائد شناختی کارڈ کی شرط، ٹرن اوور ٹیکس اور فکس ٹیکس کے خلاف تاجروں نے پہلی شٹر ڈاؤن ہڑتال 5 جولائی کو کی. تاہم حکومت کے ساتھ بارہا مذاکرات ناکام رہے. چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے پاس موجود ہے. مسئلہ وہی ہے کہ شناختی کارڈ کی شرط میسو ڈاکومنٹیشن ہے جو ہم کسی صورت کر نہیں سکتے. جہاں سے چیز بن کے آ رہی ہے فیکٹری میں, جہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہے, وہاں پہ ایف بی آر ایسا مؤثر سسٹم لگائے
ताकि सेल टैक्स की चोरी वहीं पे रुक जाए। क्यों आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ जाके हम भी खड़े हो जाएं? ताजरों में शोर है। ताजरों ने ऐलान किया है कि टैक्सेस की भरमार और मईशियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इनका एहतजाज कल भी जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अब की बार अगला लाहे अमल सख्त होगा। कैमरामैन अब्दुल सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। राशिदा शोएब की रिपोर्ट थी और इसमें एक ताजर कह रहा था क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर खड़े हो जाएं। वाडा साहब, ये हुकूमत और ताजरों में मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? कल भी हड़ताल कर रहे हैं वो। देखिए मीर साहब, मैं खुद कारोबारी ख़ानदान से हूँ, कारोबारी हूँ। मेरा मानना ये है कि ताजिर बरादरी बैकबोन है पाकिस्तान की, और इनसे बातचीत के ज़रिए मामला सॉल्व हो सकता है। उसमें कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है कि मैं जो डे टू डे पता हो, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं खुद भी काबीना का हिस्सा होता है, काबीना को भी मैंने कहा, और मैं आगे जो भी डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, उनको ये कहूँगा कि कारोबारी तो बड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, जो रात को जो दिन में अरबों रुपए का उधार दे के नींद सो जाएं, उनका दिल और कलेजा अल्लाह ने बड़ा बना है कारोबारी ने। तो कारोबारी के साथ बैठ के बात करें, उससे कहे जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनको समझौता हो जाएगा। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब, आखिर में सुना है ताजर बरादरी बड़ा चंदा दे रही है आपको? देखिए हामिद मीर साहब, मेरी मालूमात जहाँ तक है, जितने भी आज़ादी मार्च में हमारे वर्कर और कारकुन शरीक है, यकीन जानिए कि ये अपने मदद आपके तहत शरीक हो रहे हैं। और यहाँ ये हो सकता है कि हमारे कारकुनों में, हमारे हमदर्दों में, हमारे वोटरों में ऐसे मुतवसत तबके, मिडल क्लास के लोग हैं जो 1000 बजाय 5000 भी दे सकते हैं, 5 के बजाय 10,000 भी दे सकते हैं। अगर इसको आप ताजर बिरादरी में शामिल करते हैं तो भी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि बाकायदा मंसूबे के तहत ताजर बिरादरी हमें फंडिंग करते हैं और हम निकल चुके हैं, ये नहीं है मंसूबे के तहत। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये 15 मिलियन मार्च भी हमने इसी तरह किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है कि हम इज्तिमात किस तरह करते हैं, किससे पैसे इकट्ठा करते हैं, किस तरह करते हैं, ये हमें मालूम है कि कितनी मुश्किल से हम गुजरते हैं जब हम पैसे इकट्ठा करते हैं एक जलसे करने के लिए। 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हम कोशिश करते हैं कि बाबा सबसे बुनियादी मसला मालियात और फ़ंड का मसला है, ये हम कहाँ से ढूंढेंगे जब ये जलसा हम करेंगे। उसके लिए फिर हम मनसूबा बंदी करते हैं, कारकुनों के पास जाते हैं। तो ये 15 लाख लोगों को खाने कहाँ से खिलाएंगे? अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी मैं बात करता हूँ। मैंने आपको यकीन से कहा, मैंने कहा खुदा गवाह है कि ये सारे इसी तरह हो रहे हैं। अच्छा। 10 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप होता है, 20 अगर अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप होता है। यूनियन कौंसिल, तहसील, ज़िला से लेकर ये ग्रुपों में तकसीम है। वो ग्रुप अपने हिसाब से इकट्ठे करते हैं, फिर खर्च करते हैं। ये तरीक़ाकार है उसका। अब मैं आ रहा हूँ हुकूमत की माशी पॉलिसी पर। अब आपने जो सवाल किया इस पर भी मैं थोड़ा हिस्सा डाल दूँ ताजर बिरादरी की। ताजर क्यों हड़ताल ना करें? हमारे कहने पर तो नहीं किया ना। आज से 3 महीने पहले आपको याद है पूरे मुल्क में ताजर बिरादरी ने जो शटर डाउन किया, तारीख़ में इस किस्म की कामयाब हड़ताल नहीं हुई। अब इनकी माशी पॉलिसी क्या है? मैं थोड़ा सी मजाक नहीं करता हूँ, मैं संजीदा बात करता हूँ, लेकिन अगर इसकी माशी पॉलिसी मजाक पर मबनी है, मस्खरे पर मबनी है, आपको हंसी ज़रूर आएगी। उन्होंने सबसे पहले अंडे से शुरू किया, फिर मुर्गा और मुर्गियाँ से शुरू किया, फिर कट्ठे और भैंस के उससे शुरू किया, फिर कहाँ खड़ा हुआ? अभी लंगर खाने पे खड़े हो गए। बाबा क्यों लंगर खाने पे? आप कारखाने बंद कर देते हैं। मैं इनकी एक विफाकी वजीर का नाम नहीं लेता हूँ, इनका एक विफाकी वजीर है, गाड़ियों की कंपनी है, उसने अपनी कंपनी की गाड़ियों की सप्लाई बंद की है क्योंकि वो खसारे में है। चलिए, आपकी एक बात है, तो शनाख्ती कार्ड की शर्त पे सारा मसला है। आखिर में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अगर आप फर्ज करें आपकी हुकूमत हो। सर एक सवाल मीर साहब ऐड कर लें, माफी चाहता हूँ जी, कि मोहसिन रांझा साहब की पार्टी ने कितने दिए है चंदा, और पीपल्स पार्टी ने बता दिए कितने दिए? मेरा ये ख्याल है कि मेरा तो ये ख्याल है कि ये डरते ही रहेंगे और इनको अब रात को भी फैसल को नींद नहीं आनी। जिस तरह 31 तारीख करीब आती जा रही है, इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, आज भी मैं एक खाने पे था, सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, चेहरे लटके हुए थे, यूँ लग रहा था जिस तरह गवर्नमेंट खत्म होने वाली है। और मैंने कहा हौसला करो यार, हमने 126 दिन तुम्हें बर्दाश्त किया था, दलेरी से तुम्हें बर्दाश्त किया था, बैठे रहे थे, कोई डंडे नहीं चलाए। तुमने तो अभी कंटेनर देना है, अभी तुमने खाना देना है। खाना ये उनसे मांग रहे हैं, उल्टा इन्हें शर्म आनी चाहिए। वादा तो इमरान खान ने कहा था खाना मैं दूंगा, ये बात तो शर्म तो उनको आनी चाहिए। डर गए कि हमारी दोस्ती क्यों हो गई खाने के ऊपर। हमें सबको इनकी परेशानी ये है, इस वक्त इनको भी आखिरी मोहरा मैंने बताया नहीं है, मौलाना क्लाइमेक्स बता दिया तो मोहसिन रांझा साहब यहीं बेहोश हो जाएंगे। इस वक्त क्लाइमेक्स ये होगा कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ जाके हलवा पूड़ी खाएंगे। सर क्यों? मौलाना फजल रहमान साहब क्या कोई इंडिया के वो है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो आज से 2 महीने पहले खा लेनी थी।
کھا لیں گے ہم، اب 2 مہینے بعد آج کھائیں گے۔ اب تو وہ 100 جوتے نہیں اور اور 100 کام پیاز کرے نا، ہم 2 مہینے بعد کھانا کھائیں مت گے۔ دیں۔ آپ نے میڈیا ٹاکس پر ان کو بلیک آؤٹ کیوں کیا ہے؟ نہیں کیا، ہم نے کھول دیا ہے۔ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ آپ کا 24 گھنٹے آپ کا دھرنا، آپ کا جلسہ، آپ کا مار سب کو دکھایا جا رہے تھے، مولانا کو کیوں بلیک آؤٹ کیا؟ ہمارے نہیں سر، ہمارے جلسے دھرنے کے اندر انٹرٹینمنٹ تھی، فن تھا، ملک کو پاڑا پر آ رہے تھے بڑے ڈفرنٹ طریقے سے، بورنگ اسی لیے انہوں نے کہا نا چاندنی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا سر، کوئی پرابلم تھوڑی ہے ہمیں۔ دیکھیں اب اپنے ملک کے لوگوں کے لیے تو کوئی غلط نام نہیں استعمال کر سکتے۔ گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے۔ چلیں بہرحال وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں حلوہ پوڑی کھانے جاؤں گا۔ نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ اور اچھی بات ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ 31 مارچ کو حافظ حمداللہ صاحب کے پاس جائیں گے، جو آزادی مارچ کا سٹیج ہوگا، وہ کہتے ہیں میں وہاں جاؤں گا۔ سٹیج پہ تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے حلوہ کھانا، مرغ چھولے کھانا۔ سٹیج کے پیچھے کوئی بیک ڈور چینل سے شاید انتظام ہو جائے، کیونکہ اوپنلی ایک فیڈرل منسٹر حافظ حمداللہ کے ساتھ وہاں جا کے آزادی مارچ کے سٹیج پہ حلوہ پوڑی کھائے تو مجھے کافی مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چلے لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ تو ہوں گے، تو حافظ حمداللہ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے فیصل واڈا صاحب کو بیک ڈور سے جانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔